मुज़फ़्फ़र और अब रबीउल अव्वल का भी आगाज़ हो गया और हम इंशाअल्लाह कोशिश यही कर रहे हैं कि मुस्तकिल जहाँ जहाँ फ़र्श अज़ा बिछा हुआ है वहाँ से ज़िक्र अहले बैत, पैगाम अहले बैत के ज़रिए हम आप तक पहुँचाते रहें। तो हमारे आज कल का जो दिन गुज़रा है वो ज़ाहिर है कि आठवें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की निस्बत से गुज़रा है। कुछ तारीख़ें हमें मिलती हैं जिसके हवाले से शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की वो तारीख़ थी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू हो जाए। तो इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके जाने पहचाने माने क़िबला सैयद असद रज़ा बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। क़िबला कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज के हमारा जो प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे कि कुछ ज़िक्र जो है वो शाम वालों के साथ साथ असीराने करबला के साथ साथ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ भी हो जाए। आठवें इमाम हैं। मैं चाहूँगा कि जो इब्तदाई उनका तारुफ़ है वो अगर आप पेश करें तो। जी ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार की पहले कुनियत पे मैं गुजारिश करूँगा, बड़ी दो खूबसूरत कुनियत जिसमें तारीख़ में मिलती हैं, जिनमें सबसे पहली कुनियत मिलती है कुर्रतुल ऐनुल मोमिनीन, मोमिनीन की आंखों की ठंडक। क्या बात है। और दूसरी जो कुनियत मिलती है वो है ज़ामिनुल ग़ुरबा। वाह वाह। तो जितने भी हैं उनके सरकार ज़ामिन और हमारे यहाँ ज़ामिन आहू और फिर इमाम ज़ामिन का भी ताल्लुक़ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से। और जो आपने ठंडक की बात की है तो वाकई मशहद चले जाए तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े में इतनी ठंडक है, इतना यानी अच्छा लगता है वहाँ बैठ के कि लगता है जैसे हम किसी घने हिसार में आ गए, घने दरख्त के साए में आ गए। और सरकार का सिन अख्तर कमरी हिसाब से 55 साल जिंदगानी और शमसी हिसाब से 54 साल सरकार की जिंदगानी जो टोटल तारीख में है। इनका एक छोटा सा वाक़या है कि साद बिन इस्लाम का बयान है कि मैं 10 अफराद को लेकर ज़ामिनुल ग़ुरबा अलैहिस्सलाम के पास गया। हमने उनसे कहा कि आप में इमामत का जो सिलसिला है वो आपके वालिद की नस कोई हमारे सामने ऐसी मौजूद नहीं जिससे हम आपको इमाम माने। सही। तो जब हमने ये बात की तो पत्थर के नीचे से आवाज़ें आना शुरू हो गई। ये साद बिन इस्लाम कहते आवाज़ ये थी, ये मेरा इमाम है और ये हर चीज़ का इमाम है। सुभान अल्लाह। ये रिवायत करते और ये बात मौइज़ात आले मोहम्मद किताब में जल्द नंबर, यानी इमाम को नहीं कहना पड़ा बल्कि उनके करीब की चीज़ें गवाही देने लगी कि ये इमाम है। तो पत्थरों का तो मिजाज रहा ही ऐसे है कि पहले मोहम्मद के हाथों पे बोलते रहे, इस मोहम्मद के लिए गवाही दी और अच्छा तकरीबन हर इमाम के लिए ये हुआ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए जब मोहम्मद हनफिया और उनकी बात हुई है तो हजरत असवद ने गवाही दी कि ये इमाम है। और आखिरी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मैं छोटी सी बात यहाँ करता जाऊँ कि सरकार जब आएंगे कि तौहीद का, नबूवत का या इमामत का कोई भी दुश्मन, मासूम फरमाते कहीं पत्थर के पीछे छुपा होगा, पत्थर आवाज दे के कहेगा ऐ वली अल्लाह यहाँ दुश्मन छुपा है, हुक्म दीजिए कुचल दिया जाएगा, आपके सामने फेंका जाएगा कि आप इसको जुल्फकार का लुकमा बनाएं। ये पत्थर उस वक्त भी बोलेंगे। तो ये कहते हैं कि हमने ये देखा कि आवाज आ रही, ये मेरा इमाम है और ये हर चीज़ का इमाम है। इसके बाद इमाम शहर की मस्जिद में दाखिल हुए। मौला को नहीं फरमाना पड़ा, जो ही मस्जिद में दाखिल हुए दीवार, मस्जिद के दर दीवार आपसे कलाम करने लगे। सुभान अल्लाह। और दर दीवार से आप पर सलाम की आवाज़ें बुलंद हुई। क्या बात है। ये साद बिन इस्लाम। इसी तरह इनके हवाले से एक और छोटा सा वाक़या है, वो ये है कि इब्राहीम बिन सहल का बयान है, मौला सवारी पर सवार होकर कहीं तशरीफ़ लेके जा रहे थे। मैंने जाकर अर्ज़ किया, अक्सर लोग गुमान करते हैं वही वाली सेम बात कि आपके वालिद ने आपकी इमामत के हवाले से, चूँकि सरकार कैद में रहे काफ़ी अर्सा, सरकार का इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का कोई इस तरह का कोई नस मौजूद नहीं। सरकार फरमाते अच्छा तुम बताओ इमामत में, वक्त के इमाम में क्या वस्फ होना चाहिए? क्या बात है। तो वो पहली बात करते हैं ये वस्फ होना चाहिए कि वो गैब के बारे में जानते हों। सही। क्योंकि गैब का इल्म अल्लाह जानते हैं कुरान की आयत के मुताबिक, जिसको भी इख्तियार देते हैं। सही। अच्छा दूसरी कहते हैं दूसरा ये है कि किसी मुर्दा को अल्लाह से जिंदगी लेके दे सकते हो। वाह। तो सरकार ने बड़ी खूबसूरत बात की। सरकार फरमाते सबसे पहली बात यह है कि तेरे पास इस वक्त 5 दिनार हैं।
غیب کی بات آ گئی تیرے پاس اس وقت 5 دینار ہیں. اور دوسری بات فرماتے ہیں تیرے گھر میں تیری بیوی دنیا سے جا چکی, اس کو اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا ہے اور 1 سال کی زندگی اس کو عطا ہوئی ہے, اور اس میں اس کو ایک بیٹا بھی عطا ہوگا اور ٹھیک 1 سال بعد دنیا سے چلی جائے گی. اللہ اکبر. یہ نس امامت پہ یہ 2 باتیں تھی. پھر سرکار کا ایک خوبصورت بیان ہے جو معاشرے کے لیے ایک بہترین سبق کے طور پر ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ شکی مزاج بے دین ہو کر مریں گے. اللہ اکبر. یہ بہت اہم پیغام ہے مخلوق خدا کے لیے اور خاص طور پر مسلمان عالم کے لیے اور محبت آل محمد جو رکھنے والے ان افراد کے لیے. یہ فیصلہ فرما دیا سرکار نے کیونکہ کلام الامام امام الکلام جو فرما دیا کہ شکی بے دین ہو کر مریں گے, تو کوشش کرنی چاہیے یقین کے ساتھ اپنی عادات اپنے سلسلوں کو اسی دن کی مناسبت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے. اس کے بعد مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک فرمان کہ میرے بابا آسمان پر اللہ کی رضا ہے اور زمین پر رسول کی رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد مولا کی زیارت کا ایک جملہ بڑا خوبصورت لکھا ہے, وہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ذریعے اہل بیت ٹی وی کے ذریعے پہنچے سب تک. السلام علی شرط لا الہ الا اللہ. وہی کلام ہے, یہ وہی حدیث ہے جو امام رضا علیہ السلام نے شاپور میں بیان فرمائی ہے جب لوگوں نے اصرار کیا کہ ابن رسول اللہ ہمیں کچھ نصیحت فرمائے, ہمیں کوئی حدیث سنائے. کیا بات ہے. تو سرکار نے اس میں بتایا اللہ اکبر ہم ہی لا الہ الا اللہ کی شرط ہیں. اس کا مطلب اس بات سے اگر اس پہ غور سے دیکھا جائے تو لا الہ الا اللہ نامکمل ہے ان کے بغیر. ظاہر ہے کہ جب کہا کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے اور اس قلعے میں جو آ گیا وہ امان پا گیا اور نجات پا گیا, تو اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ اور کچھ سنائے, تو انہوں نے کہا کہ اس کی کچھ شرطیں ہیں اور کچھ شرائط ہیں اور ان شرطوں میں سے ہم ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. کیا بات ہے کیا بات. تو اب اگر لا الہ ابتدا لا الہ الا اللہ سے عقل میں کہ اگر لا الہ الا اللہ ان کے بغیر نامکمل ہے تو محمد رسول اللہ کس طرح ان کے بغیر, اور اگر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ زمانے کے امام کے بغیر نامکمل ہے تو علی ولی اللہ کیسے مکمل ہے. تو زمانے کے امام یہ فرما رہے ہیں ہم ہی لا الہ الا اللہ کی شرط ہیں, ہر دور میں آل محمد ہیں ہی, اور زمانے کا امام خصوصاً لا الہ الا اللہ کی شرط, محمد رسول اللہ کی شرط اور علی ولی اللہ کی شرط ہوتا ہے کہ یعنی کہ زمانے کے امام کے بغیر یہ ساری چیزیں بے سود ہیں. آگے دیوبل کا ایک چھوٹا سا بڑا کمال جو الہامی, چونکہ آپ ماشاءاللہ شاعر ہیں, دیوبل کی زندگی کے جو معاملات ہیں اور جس طرح اس نے شعر کہے وہ جو میں نے پڑھے, اور سرکار نے اس کو جب ہدیہ بھیجا اور اس نے یہ کہہ کے پہلے انکار کر دیا کہ سرکار یہ میں نے آپ پہ احسان نہیں کیا, کیا بات, آپ کی عنایتوں کا یہ صلہ ہے, آپ کی شفقتوں کا, یہ آپ کے احسانات ہیں جو ہم پہ. اچھا اس زمانے میں ان شاعروں میں سے ہیں جو آل محمد کے ساتھ رہے ہمیشہ, کیا بات, ہمیشہ ان کی تعریف کی, ہمیشہ ان کے فضائل بیان کیے اور اس کے بعد پھر مصائب بھی بیان کیے ہیں کربلا کے بعد. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس نے ایک 4 مصرے کہے کہ خروج الامام لا محالۃ الخارج یقوم علی اسم اللہ والبرکات, 2 لائنیں اور عربی میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ سب تک پہنچ جائے کہ امام پردہ غیب سے لازماً ظہور کریں گے, خدا کا نام لے کر اس کی برکتوں کو سمیٹیں گے, وہ ہر قسم کے حق و باطل کو جدا کریں گے اور اہل حق کو انعام اور اہل باطل کو سزا دیں گے. اشعار سن کر مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے پتہ ہے تیری زبان پر روح القدس نے یہ جاری کی ہے. کیا بات ہے. اور تجھے معلوم ہے وہ کون ہوں گے؟ کہتے نہیں. تو یہ الہامی, باقی تو شعر کوئی انداز اور تھے مگر اس شعر کو الہامی شعر کے طور پر کہا گیا کتب. تو کہا آقا میں نہیں جانتا, یہاں سرکار کا گریہ لکھا ہے باقاعدہ, امام ضامن نے آنکھوں سے آنسو بہائے اور فرماتے وہ ہمارا فرزند, وہ ہمارا لال آئے گا کہ جس کے ہم بھی منتظر ہیں, اور وہ اہل حق کو انعام اور اہل باطل کو سزا دیں گے. اسی ضمن میں ایک اور چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے سرکار کی زندگانی میں کہ عیسی بن موسیٰ امانی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مامون کو پریشان دیکھا امام رضا علیہ السلام نے. اس کو اور انداز سے اگر کہیں تو مشکل کشا کے مشکل کشا بیٹے نے مشکل میں دیکھا مامون رشید کو, تو مشکل میں دیکھا تو فرماتے ہیں ہم تجھے پریشان دیکھ رہے ہیں. عرض کرتا ہے جی آقا میں بالکل پریشان ہوں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ دروازے پر ایک بدوی آیا ہے اور مجھے 7 بال اس نے دیے ہیں, اور جن کے متعلق اس کا دعویٰ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں, یہ ان کے بال عطر ہیں, اور 7 انعام بھی مجھ سے طلب کر رہے ہیں. اب یہاں بات کرتے ہیں اگر وہ سچا ہے
تو میں نے اسے انعام نہ دیا تو میرا بخل شمار ہوگا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ انعام دے دیا تو مجھے الو بنا کے یہاں سے چلا جائے گا۔ صحیح۔ تو سرکار نے فرمایا وہ بال مجھے دکھائے جائیں، سرکار نے بال دیکھے، سرکار نے ان میں سے 4 بال علیحدہ کیے اور 3 بال علیحدہ کر دیے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ جو 4 ہیں یہ میری جد کے بال ہیں، منہ مبارک ہیں، یہ ان کے بال ہیں، اور 3 ہیں یہ ان کے نہیں ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کیسے پتہ چلے گا؟ سرکار نے فرمایا آگ روشن کر۔ کیا بات ہے! جب آگ روشن کی تو پہلے 3 بال ڈالے گئے وہ جل گئے، جب 4 ڈالے گئے انہوں نے آگ کو ہی بجھا دیا۔ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ رسول کے بال کا معجزہ ہے، تو آل کا معجزہ کیا وہی کیا بات ہے! سبحان اللہ! بالکل ایسے وہ 4 نے آگ بجھا دی۔ اور یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سونے کی طرح چمک رہے تھے بجھی ہوئی آگ میں وہ 4 بال۔ اللہ! تو اس کو جب یہ ہوا تو اس نے کہا اس بدوی کو بلایا جائے، بلایا، اس سے پوچھا یہ سچ سچ بتا ورنہ تیری اب سزا ہے، تجھے موت دینے لگا ہوں، سچ بتا۔ اس نے کہا اگر تو نے سچ پوچھا ہے تو 4 بار رسول کے تھے اور 3 میں نے اپنے شامل کیے تھے۔ اللہ اکبر! یہ سب کچھ دیکھتے رہے، یہ کیفیات یہ سب کچھ دیکھتے رہے۔ اسی طرح ایک بڑا اہم چھوٹا سا واقعہ ہے، میں آپ کے وساطت سے اور خاص طور پہ چینل کی وساطت سے میں چاہوں گا کہ ناظرین تک یہ بات پہنچے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے جناب حبابہ والبیہ کا۔ جناب رشید ہجری جن کے بارے میں کتب میں لکھا ہے یہ علم منایا اور بلایا کے ماہر تھے، اور ان کے بارے میں یہ امیر المومنین کے صحابی ہیں جناب رشید ہجری۔ ہاں تو ظاہر ہے کہ وہاں تعلق ہوگا تو علم ہوگا، بلکہ ان کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ جس کو چاہتے نظر آتے اور جب یہ نہ چاہتے تو نظر ہی نہیں آتے تھے۔ کیا بات ہے! یہ ہیں علی بادشاہ کے صاحب۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سلمان محمدی وغیرہ امیر پاک علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ میں موجود تھے۔ ایک عورت آئی، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی گردن میں قرآن مجید لٹکا تھا اور ہاتھوں میں گٹھلیوں کی بنی ہوئی تسبیح تھی۔ تو وہ تسبیح پر وہ کچھ پڑھ رہی تھی، آ کے سلام کرتی امیر المومنین علی بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، سلام کر کے کہتی ہے اس وقت روئے زمین پر اللہ کی رحمت پر میرا سلام۔ دوسرا سلام کر کے کہتی ہے اس پر سلام کہ جن کے وجود اقدس کی برکت سے نبض حیات کائنات رواں دواں ہے۔ اس کے بعد سلام کر کے کہتی ہے مہر نبوت پر قدم رکھ کر بت توڑنے والے پہ سلام۔ سبحان اللہ! سبحان! اس کے بعد سلام کر کے کہتی ہے فضیلتوں کے باپ پر سلام، ابو الفضل ربا، یہاں سرکار کا اظہار۔ اسی طرح کافی اس نے سلام کیا سرکار کے، اور عرض کرتی ہے سرکار ایک میری گزارش ہے چھوٹی سی، وہ یہ ہے کہ مخلوق پر آپ کی ذات نے اور آپ کے پاک بھائی نے بہت رحم فرمایا ہے، مگر مخلوق نے ابھی تک سمجھا نہیں۔ اور یہ وہاں حدیث بھی کتب میں لکھی ہے کہ اس نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ معیاری اس پر کہتی ہے کوئی ابھی تک نہیں پہنچا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ امت تکلیف ہی دے گی آپ کو، اور یا علی بادشاہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نہ رہے ہمارے درمیان تو مولا میں کیسے زندہ رہوں گی؟ فرماتے ہیں تو نہ صرف زندہ رہے گی بلکہ تو میرے 8ویں لال علی رضا کو بھی دیکھے گی، نہ صرف زندہ رہے گی، اور ہاں ہم تمہیں نشانی کے طور پر ایک پتھر اٹھا کے فرماتے ہیں اپنی انگشت سے مہر ثبت کر کے دے رہے ہیں، یہ تصدیق کرے گا ہر وہ ہمارا فرزند جس کے پاس تم جا کے امامت کی تصدیق لوگی اور تم 8ویں لال تمہیں زندگی ملے گی۔ اسی طرح سرکار کا جو واقعہ شہادت کا 21 رمضان کے حوالے سے، اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، بے عین ہی سرکار نے وہی پتھر جس میں پاک بابا نے اپنی انگشت مبارک سے انگشتری سے وہ مہر ثبت فرمائی تھی، امام حسن مجتبیٰ نے بے عین ہی پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور سرکار سے بھی بے عین ہی اسی طرح مہر ثبت کر۔ اچھا اس کا جو میں نے یہ پورے واقعے میں آگے عرض کرتا ہوں جو کمال پڑا ہے، اس نے معصوم سے کوئی فنا کا سوال نہیں کیا، اللہ اکبر، یہ بس یہی آ کے سلام کر کے کہتی تھی اور آگے سے بغیر، اسے پتا تھا کہ پہلے علی نے جب کہہ دیا کہ 8ویں علی تک زندہ رہو گی تو پھر کوئی شک نہیں ہوگا اسے، اور مولا کا یہ قول بھی ہے کہ یقین کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔
اور میں اس آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ منتظرین اور ناصرین امام زمانہ کو اس یقین کے ساتھ جس طرح یہ عاشقوں کی کہانی ہمارے سامنے موجود ہیں بلکہ حقیقتوں کی صورت میں. اچھا یہ چوتھے امام سجاد علیہ السلام کے پاس گئے, سرکار نے سلام کیا اور سلام کر کے اس کی کیفیت, اس کا سن بڑھاپے میں آ چکا ہے, بوڑھی ہو چکی ہے, کمر جھکی ہے, بہت بوڑھی ہو چکی ہے کہ کمر میں ریشہ تک پڑ گیا ہے, یہ بوڑھی ہو چکی ہے. یہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک بھائی نے یعنی علی بادشاہ نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا تھا جو میں عرض نہیں کر پایا. سرکار نے فرمایا تھا میرا سجاد تمہیں جوان کرے گا اور میرا علی رضا بھی تمہیں جوان کرے گا. سبحان اللہ. اور وہ یہی ایسا ہوا. سب سے پہلے سرکار نے اشارہ فرمایا, جن کے بابا کے اشارے سے سورج پلٹ سکتا ہے, تو اللہ کی اس عظیم مرتبت ہستی کے اشارے سے ہوا جوان ہو گئی. سرکار نے وہ پتھر دیا, وہی اپنی انگشتری سے مہر ثبت فرمائی. پھر یہ پانچویں امام کو ملی, چھٹے بادشاہ کو ملی, ساتویں امام کو ملی, اور جب آٹھویں امام کو ملی پھر یہ بوڑھی ہو چکی تھی. پھر وقت کا اس کی اثر ہو گیا. تو جب یہ بوڑھی ہو چکی ہے تو جب ملی تو آٹھویں امام نے پھر اس کو جوان کیا. طویل واقعہ ہے, میں مختصر عرض کروں تاکہ ہم اس پہ اور زیادہ بات کر سکیں, اور دو چار اور چیزیں. پھر سرکار نے جوان کیا. جب یہ آئی ہے نا بڑھاپے سے, اس کی کمر جھکی ہے, اور جو بیٹھے تھے ساتھ دائیں بائیں بیٹھے تھے ہنسنے لگے. تو امام رضا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. سرکار فرماتے ہیں آپ اس پر ہنسیے مت, یہ اس لیے مسکرا رہی ہے کہ اس کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جو میرے نانے نے اس کو کہا تھا تو میرے علی رضا کو بھی دیکھے گی. یعنی وہ یہ سمجھ کے ہنس رہے تھے بیوقوف بڑھیا ٹائپ کوئی آ گئی ہے. سرکار نے جوان کیا پتھر. اب سرکار نے اس کے بارے میں دو چار جملے بڑے کمال ارشاد فرمائے. سرکار فرماتے ہیں اب کائنات ان کے گھر کی فضیلتیں بیان کرے, اور سرکار اس کے بارے میں فرما رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے ایک وقت میں 8 اماموں کی زیارت کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ وہ خوش نصیب ہے. دوسرے اس کے فرماتے ہیں یہ کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہے اس نے ہاتھ ایک ہی ہے جس کو 8 مرتبہ اس نے مختلف حوالوں سے دیکھا. لمبی زندگی اس کو عطا ہو, اتنی طویل زندگی. تو شک نہیں کرنا چاہیے, پروردگار قادر ہے وہ جس کو چاہے. اور اسی طرح اور بلکہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت اور طویل عمری پر برادران اہل سنت نے بڑے خوبصورت دلیلیں دی ہیں. تو پروردگار جو چاہے. آگے سرکار فرماتے ہیں اس کا سب سے بڑا کمال کہ اس نے ہمیں دیکھا اور ہمارے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا, ہمیں چاہا ہمارے علاوہ کسی کو نہیں چاہا. سبحان اللہ. تو سرکار نے اس کو جوان کیا, اور سرکار فرماتے ہیں کہ کیا خواہش ہے, کوئی خواہش. کہتی ہے کہ بس آپ کی کریمی جو امر تھا اسی طرح. بغیر نہیں سرکار نے خود یہ سرکار نے فرمایا اندر چلی جاؤ, جا کے دیکھو تم باقرہ بھی ہو گئی ہو. اور جب یہ مطلب یہ کہہ کے گئی سرکار کو, اور سرکار نے فرمایا بس یہ اب اس کا آخری وقت ہے, یہ دنیا سے چلی جائے گی. اور بے نہیں ایسے وہ آواز آئی کہ ہوا بواز بھی اب دنیا سے چلی گئی ہے. 8واں امام نے خود جنازہ پڑھا اس کا, اور سرکار نے خود کفن جنازہ پڑھنے کے بعد سرکار نے فرمایا یہ قائم آل محمد ہمارے فرزند کے دور میں دوبارہ اٹھے گی قبر سے. اللہ, اتنی چاہنے والی تھی اہل بیت کی. سبحان. ان میں سرکار باقاعدہ نام لے کے فرماتے ہیں فلاں دور کی فلاں خاتون, فلاں دور کی فلاں خاتون, فلاں دور کی فلاں خاتون, یہ قائم آل محمد کے ظہور پر دوبارہ قبروں سے اٹھیں گی. اور یہ حبابہ بھی, کیونکہ ہماری جد نے فرمایا تھا کہ دوبارہ اٹھے گی, تو ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ دوبارہ اٹھے گی. تو اس واقعے سے, چھوٹے سے واقعے سے ایک ہمت ملنی چاہیے ہمارے مومنات خواتین کو کہ اگر وہ بھی اپنے عشق میں یقین پیدا کریں, اپنی محبت میں کمال پیدا کریں, اور اسی طرح سفر کرتے ہوئے اپنے مولا سے مولا کو مانگیں. اور انشاءاللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. زمانہ رجت میں انشاءاللہ وہ بھی مولا امام زمانہ کے ساتھ ہوں گی ظاہر ہے. تو یہ ایک بات. اب یہ کیسے ہم دنیا سے ہم محبت کر کے چلے جائیں, ہم کیسے اٹھیں گے, یہ دلیل ہے ہمارے لیے. یہ معصوم نے ہمارے لیے دلیل دی ہے. اور یہ میرا خیال ہے اس میں ایک اور گہری بڑی بات ہے, یہ بوڑھوں کے لیے بھی بڑا کمال ہے. اگر کوئی زندگی بھر انتظار کر کے بوڑھا ہو کے دنیا سے چلا جائے تو وہ بوڑھا نہیں رہے گا, جوان ہو کے اٹھے گا. جی ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. یا علی مدد. مولا علی مدد. عذرا بطول صاحبہ ہیں غالباً. جی جی بھائی میں جی آج بہت دیر سے واپس آئی ہوں. مجلس پڑھنے گئی ہوئی تھی جی جی تو لیٹ واپس آئی ہوں اور دعا مانگ رہی تھی یا مولا پروگرام سے ہی گزر نہ جائے. اللہ تو اکبر، آج اللہ اکبر. مولا رضا علیہ السلام کا موضوع ہے. میں صدقے میرے موجود نماء امام میں بے شک. قربان. تو میں جب زیارات پہ گئی تھی نا بھائی تو جی. سرکار کے در پہ 2 دفعہ میں گئی ہوں تو میری زیارت بھی ہوئی. اللہ تو میں نے کہا یا مولا یہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے بادشاہ, اگر میں زیارت میں کی میں نے تو میرا کیا فائدہ. تو بہت سے واسطے دیے میں نے, کاغ زارا سے لے کر مادی بادشاہ تک. تو مولا کے کرم کیا کہ میں پھر تیسرے دن گئی تو مجھے بہت اچھی طرح سے سرکار کی زیارت ہوئی اور زری کو چوما اور دعا کی. جی تو یہ بہت بڑے لجپال ہیں. بے شک بے یہ شک. جو چاہے کر سکتے ہیں میرے مولا. کیسے بڑے معجزات ان پہ میرے بادشاہ اللہ کو نے اپنی خدائی دے دی ان کو. جی ہاں بے شک. تو آج میرا دل کر رہا ہے, بخاری صاحب سامنے بیٹھے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ بعد میں سرکار کی ایک ربائی پیش کروں. بسم اللہ بسم اللہ. اجازت ہے آپ کی؟ بسم اللہ بسم اللہ. یقیناً. بسم اللہ. عرض کر رہی ہوں کہ اے گردش دوران دین کا مقصوم کہاں ہے. اے گردش دوران دین کا مقصوم کہاں ہے. بتلائے گی کیا تجھ کو یہ معلوم کہاں ہے. 1400 برس ڈھونڈ کے آئی ہے تو بتلا اس وقت میرا 14واں معصوم کہاں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو کل ایک بھائی نے فون کیا تھا آپ کو تو اس نے کہا تھا کہ ذاکر بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں. جی. اور واقعی میرے بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی. میں ذاکرہ بھی ہوں لیکن عزادار حسین بھی ہوں. بے شک. تو میرے بابا کے بہت سے جاننے والے جو آج کل بہت مشہور ذاکر ہیں تو انہوں نے بہت عزت احترام سے میرے ساتھ بات کی. تو میں اب نام نہیں لینا چاہتی. تو بہت اچھے بڑے اعلیٰ ترین ذاکر ہے. تو میں نے کہا جی بھائی بہت خوشی ہوئی. انہوں نے کہا جی حافظ صاحب کی بیٹی ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ پڑھتی ہیں. جی. تو میں نے کہا جی مولا کا کرم ہے, عزادار بھی ہوں تو بھائی اگر آپ مجھے 2 سفر کی مجلس پڑھ دیں. تو جی 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 بالکل بالکل بالکل. اچھا بھائی جب وقت آیا ہے تو انہوں نے اتنے سارے پیسے مانگے ہیں تو ایک ذاکر نے اتنے 50,000 مجھ سے مانگ لیا ہے تو میں اب دوسروں کو کیا دوں گی. تو مولا کہ دعا ہے سرکار کے آگے کہ بادشاہ یہ لالچ ہٹا دو ان کے دلوں میں. یہ جو بھی مولا کی نظر میں آج میں نے بھائی کبھی نہیں کسی سے کہا کہ مجھے اتنا دو اور اتنا نہ دو. تو میرے مولا جو بہت زیادہ ہوتے ہیں امیر ترین تو ان کو میں کہتی ہوں بھائی میں کچھ نہیں کہتی کہ آپ مجھے کیا دو, بس جو اپنے استطاعت کے مطابق آپ دے سکتے ہو وہ آپ کی مولا کی نظر مجھے دے دو. میں آپ سے نہیں مانگتی, میں کوئی سودا بازی نہیں ہے, کوئی سرکار کا خون میں نے بیچنا نہیں ہے. نیاز حسین ہے جو بھی دے دو. لیکن واقعی آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے تو بہت مومن پریشان ہے. تو مولا کے آگے دعا ہے کہ سرکار ان کو کچھ ہدایت فرمائے جو بہت زیادہ مومنوں سے پیسے لیتے ہیں. جی. تو بس بھائی آج کا میں نے اتنا ہی کہنا تھا. آپ کو مولا زندگی دے بادشاہ کے صدقے میں. بخاری صاحب کو اور میں نے ان کو دعوت دینی ہے لیکن ابھی سال کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مولا ان کو بھی زندگی دے اور ہمیں بھی زندگی دے. تو انشاءاللہ ان کو میں نے بلانا ہے. بے شک بے شک. تو ٹھیک ہے بھائی. جی یا علی مدد. مولا علی مدد. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی نقوی صاحب لگ رہے ہیں, بہت عرصے بعد. جی 3 دن سے ٹرائی کر رہا ہوں, آج کال ملی ہے. ارے کیا بات ہے کیا بات ہے. ظفر بھائی ابھی آپ بات کر رہے تھے نا یہ ذاکرین کی فیسوں وغیرہ کی. جی. تو یہ مسئلہ اس قسم کا ہے کہ یہ کبھی حل نہیں ہونے والا. صحیح. اگر دیکھا جائے تو قبلہ صاحب آپ کے ساتھ رول ماڈل بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہاں ماشاءاللہ صحت بھی اچھی ہے. جی. کھاتے بھی اچھا ہوں گے, کپڑے بھی اچھے پہنے ہیں, علم میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. تو اگر یہ اس مقام پہ آ کے یہ اگر نہیں کسی کے ساتھ فیس کی بات کرتے تو کیا ان کی زندگی اچھی نہیں گزر رہی. یہ تو انسان نے خود اپنے آپ کو اندر سے ٹھہرانا ہوتا ہے, خود اپنے آپ کو سوچنا ہوتا ہے کہ میں کیا امام حسین کا نام بزنس کر رہا ہوں یا کہ میں اس کو عبادت کے طور پہ لے رہا ہوں. یہ تو اس کا خود سوچنے کا امکان ہوتا ہے. جی نقوی صاحب آپ نے فرمان ہے اس پہ آپ سے تھوڑی سی تشریح چاہتا ہوں. امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے. امام فرماتے ہیں کہ ایمان اسلام سے 1 درجہ افضل ہے. صحیح. اور تقوی ایمان سے
ایک درجہ افضل ہے اور یقین ایمان سے ایک درجہ افضل ہے اور بنی آدم کو یقین سے افضل کوئی چیز نہیں دی گئی. قبلہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو آخری سے بات ہے یقین والی، اس میں ہی ہمارے اندر کمی کیوں پیدا ہو گئی ہے، ہمارے اندر یہ یقین کیوں نہیں کامل آتا ہے اور کیوں نہیں یقین کامل سے بات کرتے اور عمل کرتے. اس کی کمی کی کوئی وجوہات بتا دیں جو ہمیں دینی طور پہ، روحانی طور پہ، دنیاوی طور پہ جو ہمیں تقویت دے کہ ہمارا یقین جو ہے نا وہ کامل ہو جائے اور ہمارے یقین کی منزل کی طرف بڑھ سکے. تھینک یو، مہربانی، شکریہ. تھوڑی تشریح کر دیں گے. جی نقوی صاحب، یقین کی منزلوں میں انسان کیسے داخل ہو. اس سے پہلے ایک بات کی تھی اور بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے سامنے رول ماڈل ہیں بخاری صاحب، اور بہت سارے شخصیات میری زندگی میں آئیں جنہوں نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی، جنہوں نے کبھی، بلکہ بعض لوگوں نے تو کبھی لیا بھی نہیں، کہا کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ذکر اہل بیت کو فروغ دیں، باقی چیزیں تو اہل بیت خود دے دیں گے. اور کچھ ایسے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ میری زندگی میں بھی آئے کہ جنہوں نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن ان کو میں نے ہمیشہ ہرا بھرا دیکھا ہے. اور جو حضرات ڈیمانڈ کرتے ہیں، میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں. وہ جو ہمارے بانیان سے وہ زبردستی کے جو پیسے نکالتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر لگ رہے ہوتے ہیں، کوئی بیماری کی صورت میں، کہیں کچھ، کہیں کوئی پریشانی، کہیں کچھ. تو ایسے بھی کیس میں نے دیکھے ہیں. جی بخاری صاحب، میں گزارش کرنا چاہوں گا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، ایمان، اسلام، تقوی اور یقین کی بات. صحیح. سرکار کا وہ فرمان جو میں اکثر عرض کرتا ہوں، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک میں محمد اس کی جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. صحیح. کامل ایمان تک پہنچنے کے لیے اپنی روئے زمین پر موجود جملہ محبوب چیزوں سے زمانے کے محمد کو محبوب جاننا لازم ہے. بے شک. یہ کردار ہمیں 72 کا ملتا ہے. یہ کردار ایسا کمال کردار ہے کہ ان کے سامنے وقت کا محمد یعنی امام حسین علیہ السلام ان کی جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے. صحیح بات ہے. وہ آخرت کا سودا دنیا پر نہیں کرتا. ہاں، یہ بخاری صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے. کیا وہ ان 72 میں کسی کا کاروبار نہیں تھا، کسی کے گھر والے نہیں تھے، کسی کے بھانجے بھتیجے نہیں تھے، کسی کے ماں باپ نہیں تھے، کسی کا جو بزنس ہے وہ رن نہیں کر رہا تھا؟ 72 لوگوں میں کتنی شخصیات ایسی ہوں گی. اور یعنی حضرت زہیر قین کو ہی دیکھ لیں کہ بزنس مین تھے، اپنا سب کچھ بیوی کو دے کے کہا کہ یہ جاؤ تمہاری زندگی کے لیے کافی ہے، مجھے تو میری زندگی مل گئی. تو ہم اگر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ واجبات ادا نہیں کر رہے ہوتے اپنے مصروفیات کی وجہ سے، بزنس میں مصروفیت ہے اور ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں ہم نماز کا خیال نہیں کر رہے، ہم عزاداری کا خیال نہیں کر رہے، صرف پیسہ کمانے میں لگے ہوئے. کربلا میں نہیں تھے ایسے لوگ؟ یہی کربلا ہمارے لیے درس گاہ ہے نا، تو اسی سے تو ہم نے درس لینا ہے. بے شک اپنی دنیا کے کام امور سر انجام دینے، ایسا نہیں کہ ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا ہے. دنیا کے امور، اپنے کام، حلال کا رزق ضرور کمانا ہے. مگر اگر ان ساری عبادات اور ان سارے حق حلال کی روزی کے باوجود ہمارے اندر یقین پیدا نہیں ہوتا تو ہمیں پھر غور کرنا ہوگا کہ شاید کوئی نہ کوئی چیز ہے جو ہمارے اندر رکاوٹ پیدا کر رہی ہے. اچھا، اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو سوائے عبادت کے، تو یہ عبادت کیا ہے؟ وہ نماز روزے میں لگ جائے خالی، یا رزق حلال کمانا بھی ہے عبادت ہے؟ یہ اس کی تشریح کہاں میں ملتی ہے؟ ہم تو بالکل اب ایسا لگ رہا ہے جیسے اس آیت کے بالکل برخلاف چل رہا ہے حساب کتاب. یہ کیا ہے؟ بے شک ایسی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بالکل ایسا ہی حقیقت ہے. وہ عبادت کا معیار دیکھنا ہوگا کہ جس کے لیے پروردگار نے پیدا کیا ہے. اور عبادت کا معیار اس وقت سمجھ آئے گا جب عبادت کے رزلٹ پہ دیکھیں گے کہ ہم ادھر سے ہم پہنچے کہاں تک ہیں. صحیح. بھئی اگر ایک نماز ہے، وہ نماز ہمیں برائی اور بے حیائی سے نہیں بچا سکتی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اگر نہیں اچھا اگر نہیں بچا رہی تو چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں. نماز تو چھوڑی نہیں جا سکتی، لیکن کوشش کریں جس کے لیے پڑھوائی گئی ہے، جو حکم تھا، اگر اس کے ذریعے، کیونکہ مومن کی معراج بھی ہے، دین کا ستون بھی ہے، اور اس کے ذریعے بندہ برائی اور بے حیائی سے بچ سکتا ہے. اگر پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلا ہے بچ سکتی ہے، تو میرا خیال ہے کوشش کیجئے ہر بندہ کہ وہ توہین رسالت نہ کرے. یہ بھی ایک توہین رسالت ہے کہ اگر کہ رسول نے کہا ہے بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے نماز، اور ہم وہیں پڑے رہیں، تو یہ بھی توہین ہے رسول کی. تو یہ ہمارے غور کرنے والی چیزیں ہیں کہ لازمی بچنا چاہیے. اور میں آج کل ممبر حسینی پہ بھی کہتا ہوں امیر المومنین کا وہ فرمان ذیشان جس میں مولا نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو.
آج کل کے دور میں محفل پاک نہ ہو. محفل میں تو ہم ظاہر ہے کہ دکھاوے کے لیے بھی پاک نظر آ رہے ہوتے ہیں. 10 آدمی بیٹھے ہوں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان 10 آدمیوں سب سے زیادہ طاہر و پاکیزہ اور تقوی اور پرہیزگاری میں ہم نظر آئیں, لیکن ہماری تنہائیوں میں ہم اصل پتہ تو جب چلتا ہے جب ہم تنہا ہوں. اور آج کل کے دور میں اس فرمان کو دیکھا جائے تو تھوڑا سا اس طرح تشریح کی جا سکتی ہے, مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو. کیا بات ہے, کیا بات, کیونکہ تنہائی میں سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے وہ بیوی بچوں سے بھی زیادہ قریب وہ موبائل ہوتا ہے, اور جس کا موبائل پاک ہو وہ تو مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں, یا پہلی دفعہ میں نے سنا, یہ جملہ پہلی دفعہ سنا, بہترین ہے. اور اس جملے کو ضرور اس پہ غور کیجئے گا کہ تنہائی سے مراد, اب تو تنہائی میں یہ موبائل ہمارے ساتھ ہوتا ہے, تو بہترین انسان وہ ہے جس کا موبائل بھی ان چیزوں سے پاک ہو. دیکھتے رہیے اہل بیت ٹی وی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ, یا علی مدد.